अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सूरह कहफ आयत नंबर 11। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। इंशाल्लाह आज हम लोग आयत नंबर 11 से देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले का पीछे का रिवीजन हम कर लेते हैं। आयत नंबर 10 का हमने पीछे देखा था, जो सूरह कहफ में हम असहाबे कहफ की जो स्टोरी पढ़ रहे हैं उसमें आयत नंबर 9 से शुरू हुआ था। और अल्लाह ताला ने सवाल ये जुमले में इरशाद फरमाया था कि क्या तुमने समझ रखा है कि कोई हमारे अजीब वाक़यों में से एक वाक़या है, बल्कि इससे अजीब वाक़यात गुजर चुके हैं, इससे ज्यादा। फिर अल्लाह सुब्हान तआला ने इरशाद फरमाया आयत नंबर 10 में इज़ अवल फितियत, यानी अल्लाह ताला ने यहाँ पर तारुफ करवाया असहाबे कहफ का नौजवानों की सूरत में। अवा कहते हैं लिपट जाने को, यानी जब हमारे वो चंद नौजवान गार से लिपट गए थे, यानी प्रोटेक्शन के लिए वो यंग मैन या वो नौजवानों ने जमीन की खूबसूरती को छोड़कर गार में जाना गवारा किया। जैसे इससे पहले हम आप अगर देखेंगे कि अल्लाह सुब्हान तआला ने जमीन की खूबसूरती का जिक्र किया है आयत नंबर 7 और 8 में कि इन्ना जअलना मा अलल अर्दि ज़ीनतल्लाह लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला, कि जमीन में अल्लाह ताला ने जीनत आरास्ता कर दी है, या जमीन को जीनत से आरास्ता किया है, खूबसूरती रख दी है जमीन में। लेकिन ये नौजवानों ने क्या किया कि उस जमीन की खूबसूरती को छोड़कर अपने दीन और अपने ईमान को बचाने के लिए सिर्फ अल्लाह की खातिर गार में पनाह ले ली, एक तरफ चले गए। यानी ये दुनिया किन लोगों को खूबसूरत लगती है? आप देखें सबसे ज्यादा इस दुनिया में दिल किसका ज्यादा लगता है? ये दुनिया सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किसको करती है? इसकी खूबसूरती किसको अपनी तरफ बुलाती है? आप देखें ज्यादातर मॉल्स किससे भरी पड़ी हैं? जो बाजार हैं, मार्केट्स प्लेसेस हैं, या फिर जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, ह्यूज शॉपिंग मॉल्स है। आप देखें ये तो एक क्रेज हो गया है आजकल, स्पेशली बाहर मुल्कों में या बड़े बड़े सिटीज में इतने बड़े बड़े मॉल्स बनाए जा रहे हैं हद से ज्यादा। तो वहां पर आपको कौन लोग ज्यादा नजर आएंगे? नौजवान नजर आएंगे। तो अल्लाह सुब्हान तआला यहाँ पर बताना चाह रहा है कि वो लिपट गए थे। अवा का मतलब होता है, यानी कुरान का हर लफ्ज इतना बेहतरीन और इतना ब्यूटीफुल है माशाल्लाह, एक छोटे से लफ्ज में भी बड़े मानी पे नहा है कि ये सारी खूबसूरती, ये सारे अट्रैक्शन को छोड़कर उन्होंने क्या किया? गारों में पनाह ली। सिर्फ किस लिए? कोई उनको शौक नहीं था गारों में जाने का, बल्कि उन्होंने अपने दीन को, अपने ईमान को बचाने के लिए अपनी लग्जेरियस लाइफ को छोड़ा, अपनी जो कुछ उनकी एंजॉयमेंट थी उस एज की, उस सब को छोड़ा, और उन्होंने क्या किया? वो वहां से मूव कर गए, निकल गए वहां से। अब देखिए नौजवानों को दिल सबसे ज्यादा किसमें लगता है? पिकनिक, हल्ला गुल्ला। जब सारे लड़के एक साथ हो तो यूजुअली क्या जो मंजर हमारे सामने आता है, वो यही मंजर सामने आता है कि बस सिर्फ हंसी मजाक और दूसरों को जलील करना। लेकिन ये नौजवान कैसे थे? ये मोहित थे, ये सच्चे मुसलमान थे, ये ईसा अलैहिस्सलाम के सही और सच्चे पैरोकार थे। तो उन्होंने गारों में जाना गवारा किया, लेकिन वहां रहना गवारा नहीं किया। एक और चीज जो हमें यहाँ पर नजर आती है, जैसे कि अगर हम देखें तो टीटस ने जब हमला किया था बनी इसराइल पर, सेकंड जो उनका डिस्ट्रक्शन हुआ था बनी इसराइल का, ईसा अलैहिस्सलाम के उठाए जाने के तकरीबन 70 साल बाद ये वाक़या पेश आया था। तो उस वक्त बहुत कम मोहिद बचे थे, यानी बहुत कम थे जो तौहीद को जानते थे, जो असल ईसा अलैहिस्सलाम के सच्चे पैरोकार थे। बहुत ही चंद मुसलमान थे ये। और उस जमाने में क्या हुआ उसके बाद? फिर रोम और यूनान, ये दोनों ने क्रिश्चियनिटी कबूल कर ली थी। तो उनकी वजह से, यूनान की वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे बुत इनके अंदर बुत की पूजा इन लोगों ने शुरू कर दी। असल जो दीन था उसको छोड़ दिया और बुतों की परस्तिश कर दी। तो जो चंद मोहिद बचे थे, और उन्होंने जब बादशाह के सामने उन बुतों की मूर्तियों को पूजने से इनकार कर दिया, और बादशाह ने उनको बुलाया, उनको वार्निंग दी, कुछ मोहल्लत दी, और ये भी कहा कि तुम शहर नहीं छोड़ सकते। उनका जो ईमान था वो इतना मजबूत था माशाल्लाह कि उन्होंने बादशाह के सामने खड़े होना गवारा किया। और ये जो नए नए जो दूसरे लोग नाम के मुसलमान हुए थे, जो एक्चुअल बुत परस्त थे और मुसलमान नहीं थे, उन्होंने क्या किया? ये असल मुसलमानों को मुजरिम करार दिया। अब जाहिर सी बात है वो चंद लड़के थे, इतने बड़े बादशाह की आर्मी के सामने, उसकी
اس کی کورٹ، اس کی آرمی، بادشاہ کا رعب دبدبا، اس کے سامنے یہ نوجوان کچھ لڑائی نہیں کر سکتے تھے. تو اب انہوں نے کیا کیا کہ اب وہ لڑ نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ ٹھیک ہے ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار میں چلے جاتے ہیں. اور اسی لیے جو لفظ استعمال کیا ان لوگوں نے، جو دعا انہوں نے کی تھی، آپ دیکھیں، اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا، بس انہوں نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، عطا کر ہمیں، من لدن کا، اپنے پاس سے، رحمہ، رحمت، وحیی. اب یہ جو حیی کا لفظ ہے، یہ آپ دیکھیں، حی یحیی محیی، یہ حی کا لفظ جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ آسان کر دے، یا ایکچولی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی شیپ کریٹ کرنا، کوئی شیپ بنا دینا. حی اللہ یا حی اللہ بھی بولتے ہیں، یا پھر تحیہ بھی آتا ہے، آسان کر دے کوئی چیز آپ کے لیے. فہوا محی، حی مہیا کرنا، ہم اردو میں کہتے ہیں کہ فلاں چیز آپ مجھے مہیا کر دے، یا یہ آپ مجھے مہیا کریں گے کہ نہیں. تو اردو کے لفظ آپ دیکھیں کتنے عربی سے آئے ہیں. اردو میں ہم کو بہت سارے الفاظ عربی کے ملتے ہیں. تو یعنی کوئی ایسی سچویشن کریٹ کر دینا جو آپ کے لیے کام آسان کر دے، ایزی ہو جائے، پرووائڈ کرنا. تو اب دیکھیں وہ کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی سچویشن کریٹ کر دے ہمارے لیے جس سے وحی لنا، کریٹ کر دے سچویشن، یا ہم کو مہیا کر دے، من امرینا، ہمارا کام، ہمارا معاملہ، ہمارا فیصلہ، رشدہ، گائیڈنس، یعنی ہم کو بہترین جو گائیڈنس ہے وہ آسان ہو جائے اس کو حاصل کرنا ہمارے لیے، اور ہم یہ اپنے ایمان کو بچانے والے بھی بن جائیں. تو اب انہوں نے یہ دعا کی تھی، تو اس لیے پتہ چلتا ہے کہ مومن کا سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ فزیکلی ایکشن لے اور اس کے بعد اسپرچولی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سال ہر سال کے لیے گہری نیند سلا دیا. اب آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ، ان کی دعا کرنے کی دیر تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح سے پروٹیکشن دیا، اس طرح ان کو پروٹیکٹ کیا کہ اس غار میں وہ لوگ کئی سال سوئے رہے. اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایگزیکٹ یا ایکوریٹ ہم کو وہ مدت نہیں بتا رہے ہیں، اور یہی قرآن کریم کا اعجاز ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کوئی بھی واقعہ بیان کرتے ہیں تو اس میں وہ بہت باریک ڈیٹیل نہیں بتاتے. اچھا وہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا نام کیا تھا، وہ یوسف علیہ السلام پر جو عزیز مصر کی بیوی نے کچھ غلط الزام لگائی تھی تو اس کا نام کیا تھا، عزیز مصر کا نام کیا تھا، جیل میں جو لوگ ان کو ملے تھے سوال کرنے والے ان کا نام کیا تھا. نہیں، یہ ایکسٹرا کی بلا وجہ کی ڈیٹیل قرآن نہیں بتاتا ہے. اس واقعے سے ہم کو سبق کیا لینا ہے، عبرت کیا حاصل کرنا ہے، ہم اپنے لیے عملی پہلو اس میں سے کیا تلاش کر سکتے ہیں، وہ ہمیں قرآن بتاتا ہے. اس پر فوکس کرنے کی ہمیں تعلیم دیتا ہے قرآن. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر مدت نہیں بتا رہے. اور اگر دیکھیں مدت فائدے کی ہوتی، مدت بتانا کہ وہ 300 سال رہے، 350 سال رہے، یا 400 سال رہے، اگر وہ کچھ فائدہ ہوتا اس کا بتانا تو اللہ تعالیٰ بتا دیتا. بس اتنا معلوم ہے کہ وہ کئی سال رہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بس ہم نے طاری کر دی ان کے اوپر، یا ان کے کانوں پر ہم نے ایسی کچھ چیز ڈال دی، کچھ مشکل چیز ڈال دی، یا ہم نے اسٹک کر دیا. یہ جو فَضَرَبْنَا کا معنی ہوتا ہے یعنی کوئی ایسی بھاری چیز یا کوئی ایسی چیز سے اسٹک کر دینا، یعنی کانوں کو ان کے اسٹک کر دیا گیا، لاک کر دیا گیا کہ وہ کوئی نوائز وہ سن نہ سکیں. اللہ تعالیٰ نے بلاک کر دی ان کی سننے کی صلاحیت. کتنے سال اس سے کوئی واسطہ نہیں اللہ تعالیٰ کو، ڈزنٹ میٹر. کچھ لوگ اتنی باریک تفصیل بتاتے ہیں کہ اچھا وہ اتنے سال تھے، یعنی پھر اس سے کیا ہوتا ہے، موضوع سے ہٹ جاتا ہے انسان، ٹاپک سے ہٹ جاتا ہے. تو قرآن نہیں کہتا یہ باریک تفصیل، بلکہ جو ضروری چیز ہوتی ہے قرآن وہ بتا دیتا ہے. تو جیسے جب ہم کوئی چیز بھاری چیز سر پر رکھ دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، انسان کچھ سن نہیں سکتا، وہ بالکل ایک عجیب سچویشن میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، بس ہم نے ان کے کانوں پر کوئی ایسی بھاری چیز ڈال دی، یا ہم نے بند کر دیا ان کے کانوں کو، گہری نیند سلا دیا. کہاں پر، فی الکہف، غار میں، کیو میں، سنین عددا، سال ہر سال کے لیے. یعنی کتنی مدت ہے کوئی نہیں جانتا، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. پھر آگے دیکھیں آیت نمبر 12، ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصیٰ لما لبثوا امدا. ثم پھر بعثناہم، ہم نے اٹھایا ان کو، لنعلم تاکہ ہم جان لے، ایو کون، الحزبین گروہ میں سے، احصا شمار کرتا ہے، لما واسطہ اس کے جو، لبسو جس مدت میں وہ یعنی پڑا رہا، یا کتنے دن تک وہ رہے، امدا اس مدت میں. جو نارمل ترجمہ ہوگا
پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں ان کے دو گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے۔ تھوڑا سا الفاظ کا انالائسس ہم کر لیتے ہیں۔ بعثنا کا لفظ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، سبحان اللہ، اس میں بھی کتنی خوبصورتی ہے۔ یہی لفظ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن دوبارہ اٹھنے کے لیے استعمال کرتا ہے کہ جب ہم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا مرنے کے بعد، قیامت کے بعد جو دوبارہ ہمارا اٹھایا جانا ہوگا، اس کے لیے بھی بعثنا کا ہی لفظ آتا ہے، بعثہ کا، ٹھیک ہے۔ اور رسولوں کے لیے خود ایون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لفظ استعمال کیا کہ ہم نے مبعوث کیا ایک رسول انہی میں سے، بعث فی الامیین، امیوں ہی میں سے ہم نے ایک رسول مبعوث کیا، یعنی خود انہی میں سے۔ تو رسول کو اٹھا کھڑا کرنے کے لیے بھی بعثہ کا لفظ آیا ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تاکہ ہم جان لیں ایو کون اس میں کا، حزبین، حزب کہتے ہیں گروہ کو، گروپ کو، لائک مائنڈڈ لوگوں کو بھی کہتے ہیں، ایک جھنڈے کے نیچے کام کرنے والے لوگ، یا پھر حزب کا مطلب ہوتا ہے جمع، ایک بڑا گروپ، یا ایک ہارش گروپ، سخت گروپ، ایک آرمی یا آرمی کا ایک حصہ۔ تو جب وہ اٹھے، ایک لانگ، ان کو لگا کہ ایک لانگ نیپ انہوں نے لی ہے، لیکن کتنی مدت وہ اس میں گھرے رہے انہیں کوئی اس کی خبر نہیں تھی۔ تو جب وہ آپس میں آرگیو کرنے لگے کہ ہم میں سے کون اس میں کتنی مدت پڑا رہا، تو حزب کا لفظ کیوں استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے؟ ان کی وہ سچویشن یہاں بتانے کے لیے کہ ان کے آپس میں اس پر بہت زوردار بحث ہو گئی کہ کوئی کہنے لگا 2 دن، کوئی کہنے لگا 4 دن، کوئی کہنے لگا کہ اچھا نہیں ہم آدھا دن سوئے، کوئی کہنے لگا کہ 4 گھنٹے، یعنی وہ لوگ ٹف ہو گئے تھے آپس میں، یعنی سخت کلامی ان لوگوں کے درمیان ہو گئی کہ کتنی دیر وہ سوئے رہے، کیونکہ ان کو حیرانی بھی ہوگی نا، ان کو اس فکر بھی ہوگی، تو کتنے دن ہم رہے، کیا دن ہے آج کا، وہ لوگ اس پر ڈسکس کرنے میں لگ گئے۔ اور احسا کہتے ہیں شمار کرنے کو، خصہ کہا جاتا ہے، حصہ کہا جاتا ہے پیبل، یعنی پتھروں کو جب آپ یہ سنگسار کرنے کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے، یا پتھر جو کاؤنٹ کرتے ہیں اس کے لیے خاص طور سے، کیونکہ عرب کے لوگ اس زمانے میں ان کے پاس، ہم سب جانتے ہیں کہ زیادہ لکھنے کا رواج نہیں تھا، تو اگر ان کو کوئی چیز کا ریکارڈ کرنا ہوتا، ریکارڈ رکھنا ہوتا، کوئی کاؤنٹنگ اسپیشلی کسی چیز کو کاؤنٹ کرنے کے لیے، تو اس کے لیے ان کے پاس کوئی سسٹم نہیں تھا، تو وہ لوگ پتھر سے ریکارڈ رکھتے تھے، یعنی پتھر گن کے رکھتے تھے۔ تو یہ ریکارڈنگ کے لیے پھر وہ لوگ حصہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ حصہ مطلب ہوتا تھا پتھر کو کاؤنٹ کرنا یا ریکارڈ کرنا یا اس کے ذریعے سے حساب رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ شمار کرنے لگے لیکن کوئی صحیح شمار نہیں کر سکا۔ اور امدہ کہتے ہیں لانگ ڈسٹینس کو، لانگ ٹائم کو۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور جگہ قرآن میں لفظ آتا ہے امدم بعیدہ، یعنی ان کے لیے پھر وہ مدت بہت طویل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو امدہ بتا رہا ہے کہ وہ اس پیریڈ میں، یعنی ان کی جو سونے کی مدت تھی وہ بہت لمبی تھی، ایک لمبا عرصہ گزر گیا تھا، وہ پڑے رہے، لبیسو رہے اس میں کئی مدت، کئی دنوں تک پڑے رہے وہ اس میں۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اب تفاسیر میں اگر آپ ڈیٹیل دیکھیں گے تو اصل موضوع سے ہٹ کر ایون جو ہم کو جو دوسرے سورسز سے یہ اسٹوری جو ملتی ہے، سیرین سورسز ہیں اور یونانی سورسز ہیں، الگ الگ سورسز ہیں، اس زمانے میں جو لوگوں نے یہ لکھا کچھ دنوں کے بعد، جیسے کہ بتایا جاتا ہے کہ ایک شخص تھا، سیرین تھا وہ، اس نے اس واقعے کے کچھ سال کے بعد ہی اس اسٹوری کو لاطینی زبان میں لکھا، کچھ کہتے کہ سریانی زبان میں لکھی گئی یہ کہانی، اور ایون اس کو امام جریر طبری نے اپنی کتاب میں مختلف سندوں کے ساتھ نقل کیا ہے۔ لیکن ایکچولی یہ ڈیٹیل آپ دیکھیں، جب ہم یہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ اچھا وہ کب کا واقعہ تھا، کتنے دنوں میں پیش آیا، کتنے سال وہ لگے رہے، اس سے اصل توجہ ہٹ جائیں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہاں کیا بتانا مقصود ہے کہ ایمان کی خاطر ان نوجوانوں نے اپنی لگزیریس لائف چھوڑ دی، انہوں نے اپنا آرام تج دیا، انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے یہ۔ اور انہوں نے ہجرت کرنا گوارا کر لی، انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، انہوں نے اپنے اعزاء و اقربا کو چھوڑا، اپنی جو بھی ان کے جابس بھی ہوں گے، ہو سکتا ان کے کام کاج ہوں گے، ان کے فیملی ہوگی، ان کے بہت ساری چیزیں ہوں گی، اپنی زمین، اپنے رشتہ دار، اپنے لوگ، اپنے والدین، سب کچھ چھوڑ کر وہ کیا کیا ان لوگوں نے، نکل گئے غاروں میں پناہ لینے کے لیے، صرف کس لیے؟ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے۔
تو مین اس سے یہ سیکھنا ہے ہمیں. پھر ان کی دعا، کہ دعا کیسی تھی ان کی، کہ دین کی خاطر انہوں نے ہجرت کی، بیٹوں کو چھوڑا یا اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا یا جو بھی کچھ انہوں نے چھوڑا، قریبی رشتہ داروں کو چھوڑا، مال و دولت کو چھوڑا. پھر ان کو خوف تھا اور یہ خوف ایک انسانی فطرت ہے، یہ خوف ہم سب جانتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکلے تھے اپنے گھر سے، اپنے وطن سے، اپنے شہر سے. تو یہ ایکچولی جہاں پر دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے تو پھر وہاں سے ہجرت کرنا پڑتی ہے، پھر ہجرت کرنا ضروری ہے. پھر آپ کے چاہے رشتہ دار ہو، چاہے آپ کی اولاد ہو، آپ کی زمین ہو، آپ کے گھر بار ہو، آپ کا بزنس ہو، آپ کو سب چھوڑ دینا پڑتا ہے، سب ترک کر دینا پڑتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس جو کافروں نے جس فتنے میں آپ کو گرفتار کر رکھا ہے، یہ کافر آپ کو جس فتنے میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو آپ کے دین سے، آپ کے ایمان سے روکنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اس فتنے سے بچنے کے لیے آپ کو پھر گھر بار چھوڑ دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کو غار میں پھر پناہ دی، ہم نے ان کو کئی سال سلائے رکھا. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پروٹیکشن مہیا کیا نہیں کیا. آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ایک قدم بڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی طرف 10 قدم بڑھ کر آتا ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا تو کریں. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے راستے مہیا کرتا ہے اور کیسے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے آسان کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اس رات نکلے اللہ کے رسول جب کفار مکہ نے آپ کے گھر کو اطراف سے گھیر رکھا تھا. آپ کے قتل کے منصوبے پر مہر ثبت ہو چکی تھی، بس آپ کو قتل کرنا باقی تھا. اللہ کے رسول کا گھر چاروں طرف سے دشمنوں میں گھرا ہوا تھا، وہ لوگ اپنے ہاتھوں میں تلوار لیے ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بھرے پورے دشمنوں کے بیچ سے اپنے رسول کو، اپنے بندے کو وہاں سے نکلوایا. سبحان اللہ، کتنا بڑا معجزہ ہے، آپ دیکھیں. تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ آپ کا ایمان اس قدر مضبوط ہو اللہ تعالیٰ کی ذات پر، آپ کا توکل ہو اللہ تعالیٰ کی ذات پر. اللہ تعالیٰ نے کافروں کے آنکھوں میں دھول جھونک دی اور اللہ کے رسول وہیں سے نکلا اور ان کو پتہ تک نہیں چلا. پھر راستے میں ان لوگوں نے 100 اونٹ کی خبر مشہور کر دی کہ ہم 100 اونٹ دیں گے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا جیسے بھی چاہے گرفتار کرے. اور اس زمانے میں ایک اونٹ بھی بہت بڑی بات تھی، بہت قیمتی ہوتا تھا، ایک اونٹ بھی بہت مہنگا ہوتا تھا. تو 100 اونٹ، سوچیں ذرا. تو اس لالچ میں تو سارے لوگ نکل گئے تھے آپ کو دیکھنے کے لیے، لیکن سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کیسے پروٹیکٹ کیا آپ کو، کیسے حفاظت کی اپنے رسول کی. بس اصل میں وہی والی بات ہے کہ جب ان نوجوانوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مہیا کر دے، تو ہمارے کام کو آسان کر دے، کوئی ایسی چیز ہمارے لیے مطلب پناہ دے دے ہم کو، یا ہم کو پروٹیکشن کے لیے ایسی جگہ مہیا کر دے جہاں ہم یہ بادشاہ سے، اس کے لوگوں سے بچ سکیں، کیونکہ یہ ہم کو ہمارے ایمان سے روک رہے ہیں. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کا کام آسان کر دیا. وہ غار میں کئی سال سوئے رہے، لیکن کسی کو، اس بادشاہ کو کیا، اس کی بات کے گزرے ہوئے اور کئی بادشاہوں کو خبر نہ ہو سکی. سبحان اللہ، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی. اور پھر جب وہ اٹھے تو وہ آپس میں محسوس ہی نہیں کر سکے. اور آپ دیکھیں کہ جب گہری نیند لگتی ہے انسانوں کو، آپ کبھی امیجن کریں اپنے خود کا واقعہ، آپ سوچیں کئی دفعہ ہمارے ساتھ خود ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ ہم جب بعض اوقات گہری نیند سو جاتے ہیں، جب ہم اٹھتے ہیں تو ہم کو لگتا ہے کہ اچھا بس 1 گھنٹہ ہوا ہوگا سوئے ہوئے، یا بس 10 منٹ نیند لگی ہوگی. لیکن جیسے ہماری آنکھ کھلتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں گھڑی کی طرف، یا اللہ ہم اتنی دیر سو گئے، ابھی تو سوئے تھے، ابھی تو آنکھ لگی تھی ہماری. تو جب انسان سو جاتے تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کتنی دیر سویا رہا. تو یہ نوجوانوں کو بھی کچھ پتہ نہیں چلا کہ کتنی دیر ہم رہے اس میں. تو وہ شمار کرنے لگے، وہ ایزیوم کرنے لگے، وہ اندازے لگانے لگے کہ 4 گھنٹے، 2 گھنٹے، 6 گھنٹے، 1 دن یا 2 دن یا 3 دن، آج کون سا دن ہوگا. تو بہرحال وہ تو کئی مدت پڑے رہے وہاں پر. اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. اب یہاں سے جو قرآن کریم کا یہ جو انداز ہے اس کو التفات کہتے ہیں. پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا، اس کے بعد اس پر ڈسکس کرتے ہیں. آیت دیکھ لیتے ہیں پہلے. نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. نحن نقص، ہم قصہ بیان کرتے ہیں. نحن، ہم، نقص، ہم قصہ بیان کرتے ہیں، علیک، آپ پر. نباہم، نبا کہتے ہیں خبر کو، بڑی خبر کو، یعنی وہ خبر جو جس کے بارے میں ان لوگوں نے پوچھا تھا، تو وہ قصہ ہم تمہیں اس کی خبر سنا رہے ہیں. بالحق، ساتھ حق کے. یعنی اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں. انہم، بے شک، انہم بے شک وہ فتیۃ، نوجوان تھے، یعنی بے شک وہ نوجوان ہی تھے. ڈیفینیٹلی، نو ڈاؤٹ وہ نوجوان تھے. آمنو، ایمان لائے، بربہم، اپنے رب کے ساتھ.
اپنے رب پر وہ ایمان لائے تھے. وزدناہم، اور ہم نے زیادہ کر دیا ان کو، ہم نے بڑھا دیا ان کو ہدن، ہدایت میں. سبحان اللہ. ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں. وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی. سبحان اللہ. کتنے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ ان کا قصہ بیان کر رہا ہے. کبھی ہم بھی سوچیں کیا ہمارے ایمان کا کون سا ایسا واقعہ ہے جو اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ بیان کر سکتا ہے؟ کوئی ایسا ثبوت ہے ہمارے ایمان کا کہ جس کو ہمارا رب بیان کرے دوسروں کے سامنے؟ ہم اپنے ایمان کو کمپیئر کریں ذرا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے چینج کر دیا. یہاں پر آپ دیکھیں پہلے وہ اصحاب کہف کی سٹوری تھی، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ خود فرما رہے کہ ہم سنا رہے ہیں. اسی کو التفات کہتے ہیں. جیسے کہ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. تو جو اس میں مالکی یوم الدین ہے، اس میں کیا ہو گیا؟ ایک چینج ہو گیا ہے جملہ. یعنی ابھی تک تو ایک تھرڈ پرسن کی طرف سے خبر دی جا رہی تھی، پھر آ گیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو یہ جو یعنی بیان کرتے کرتے کبھی تھرڈ پرسن کی بات کی جاتی ہے، کبھی سیکنڈ پرسن، پھر کبھی فرسٹ پرسن کی بات، تو اس کو التفات کہتے ہیں. یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے. اب یہاں پر تو ابھی اسٹوری بتائی جا رہی تھی کہ وہ چند نوجوان تھے. اب یہاں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ہم سنا رہے ہیں نبی آپ کو یہ قصہ. کسی کو اس کی اصل خبر نہیں. جو پوچھنے والے پوچھ رہے ہیں آپ سے، یہودی ہے، جو جویش لوگوں نے پوچھا تھا، جو کرسچن ہے، جن لوگوں نے بھی آپ سے پوچھا، ان کو تو خود اصل سٹوری معلوم نہیں ہے. وہ تو خود اس کی حقیقت نہیں جانتے ہیں. اس کی اصل حقیقت تو ہم جانتے ہیں. تو نحن نقصو، اور یہ نقصو یہ لفظ بہت ہی قابل غور ہے. قرآن کریم میں یہ بہت جگہ آیا ہے. قصے کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے. قاف سواد، سواد اس کا روٹ ورڈ ہے. قصصہ، کہانی کو، اسٹوری کو کہتے ہیں. کیونکہ اسٹوری میں، کہانی میں کیا ہوتا ہے، ہم ایک واقعے کے بعد پیچھے 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 چلتے ہیں، یہ کے بعد دیگرے واقعات ہم سناتے ہیں نا ایک ساتھ. اسی لیے عربی زبان میں قصہ یا قصہ کینچی کو بھی کہتے ہیں. جب آپ کینچی سے کوئی کپڑا کاٹتے ہیں تو آپ دیکھیں کینچی کیسے پیچھے 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 چلی جاتی ہے نا. کپڑا کٹتا جاتا ہے پیچھے کا اور وہ آگے آگے چلی جاتی ہے، تو ایگزیکٹ پیچھے چلتی ہے کینچی نا. تو اسی لیے جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ڈالا تھا دریا میں، تو ان کی بہن وہاں ساتھ چلی جا رہی تھی. تو اس کے لیے بھی قصے کا لفظ آیا ہے کہ ان کی بہن کیا کر رہی تھی، ان کو ایگزیکٹ فالو کر رہی تھی، اس باسکٹ کو فالو کر رہی تھی. تو قصص کہتے ہیں کوئی اسٹوری کو، واقعے کو، جس میں انسان کیا کرتا ہے، ایگزیکٹ جو بات بتائی جا رہی ہے اس کے پیچھے 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 برابر جاتا ہے، یعنی ایک کے بعد ایک بات بتانا. اور قصاص بھی اسی سے نکلا ہے. قصاص کیوں قصاص کہا جاتا ہے؟ قصاص کہتے ہیں نا کہ اگر جان کا بدلہ جان ہے تو اس کو قصاص کہتے ہیں، کہ کسی نے کسی کی جان لی ہے تو بدلے میں اس کی بھی جان لی جائے گی. تو قصاص سے مجرم نے جو کام کیا ہے تو اس کو فالو کرتے ہوئے اس کو بھی سیم وہی سزا دی جائے. آپ ایگزیکٹ پیچھے چلتے ہیں، جو مجرم نے جو کام کیا ہے اسی کو فالو کرتے ہوئے اس کو وہی سزا دی جائے گی، کیونکہ اس نے قتل کیا تب اس کو بھی قتل کیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو اسی لیے اس کو قصاص کہتے ہیں. وہ بھی سیم یہی روٹ سے نکلا ہے. تو نقصو، ہم قصہ بیان کریں، علیہ کا آپ پر، اے نبی آپ پر. اور پھر نباہم، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، یہ بڑی خبر ہے. ہم آپ کو سنا رہے ہیں، اس قصے کی خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں ساتھ حق کے، ایک پرپس کے تحت اللہ تعالیٰ سنا رہا ہے. ایک مقصد ہے اس قصے کا بیان کرنے کا. یہ کوئی ایسی ہی کوئی الرٹ اپ اسٹوری نہیں ہے، کوئی جھوٹے سچی باتیں نہیں ہے، نہیں، بلکہ یہ ایک حق کے ساتھ ہم آپ کو بات بتا رہے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے قرآن کے جو قصے ہوتے ہیں اس کا مقصد ہوتا ہے. بغیر مقصد کے قرآن کوئی بات نہیں بتاتا. قصہ کیا ہے، ہر انسان پسند کرتا ہے قصے کو، بڑے چھوٹے سب ہر کوئی پسند کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک پرپس ہوتا ہے، ایک مقصد ہوتا ہے قصہ بیان کرنے کا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے اس قصے کو بیان کرنے کا، کہ جو لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے جھوٹی باتیں خود گھڑ رکھی ہیں اس کا خاتمہ کیا جائے، صحیح بات بتائی جائے. اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو کس مقصد کے تحت اتنے سال سلائے رکھا اور پھر ان کو اٹھایا، اس کا بھی مقصد بیان کر دیا جائے. اور پھر آپ دیکھیں قرآن کے جو قصے ہوتے ہیں وہ کتنے بہترین ہوتے ہیں. اس میں بلا وجہ کی ڈیٹیل نہیں ہوتی، جبکہ جو نان مسلمز جو اپنی کتابوں میں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی کتابیں جس کو انہوں نے بالکل چینج کر دیا ہے، اس میں انہوں نے بلا وجہ کی بہت ڈیٹیل ڈال رکھی ہے، تو جس کی وجہ سے اصل واقعہ چھپ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں حق کے ساتھ. انہم فتیتن،
नो डाउट वो नौजवान थे. सुभान अल्लाह. आप देखें कि यहाँ पर बगैर इसके भी बात की जा सकती थी, यानी फितिया का लफ्ज लाना यहाँ पर जरूरी नहीं था. फितियतुन का लफ्ज आया है और तनवीन है, ठीक है, कि वो नौजवान ही थे, कोई और नहीं थे. और यहाँ पर तनवीन लाने का मकसद ये भी बताया है कुछ उलमा इकराम ने कि वो बहुत ही अजीम नौजवान, ग्रेट यंग पीपल. क्यों वो ये अजीम हो गए थे? आमनु बेरब्बे, क्योंकि वो अपने रब पर ईमान लाए थे. और वज़िदनाहुम हुदा, और अल्लाह ताला ने उनको उनके ईमान में, उनकी हिदायत में और ज्यादा बढ़ा दिया था आगे उनके ईमान की वजह से. तो क्यों नौजवानों की बात की जाती है? आप देखें फितिया का लफ्ज क्यों है, और सूरह कहफ को हर जुमे को पढ़ने के लिए क्यों कहा गया हमको? एक्चुअली हमें जितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन अपना सूरह कहफ से रखना है, क्यों रखना है? क्योंकि ये आजमाइशों में, फितनों में इसके जरिए से हमको मदद मिलेगी. क्योंकि इसमें वो वाकयात हैं जिसमें ईमान को मजबूत रखने की बात की गई है कि हम अपने ईमान को मजबूत कैसे रख सकते हैं. वो नौजवानों ने क्या किया था? क्यों हमको हर जुमा को पढ़ने के लिए कहा जाता है? क्यों ये दज्जाल के फितने से बचाव की सूरत होगी ये 10 आयतें या ये सूरत पूरी? क्योंकि इसमें ये नौजवानों का वाक़या है. नौजवान कुछ कुछ कर गुजरने की सलाहियत रखते हैं, उनके अंदर जज्बा होता है, उनके अंदर हिम्मत होती है, ताकत होती है. बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अच्छा नौजवान क्या कर सकते हैं. बड़े लोग नौजवानों को कहते हैं कि अच्छा ये यंग पीपल, ये नौजवान, ये क्या करेंगे, हमने ये बाल धूप में थोड़ी सफेद किए हैं. लेकिन जब नौजवान किसी काम का इरादा कर लें तो आप देखें वो उसमें डट जाते हैं, फिर उन्हें कोई पकड़ नहीं सकता, उनका कोई पीछा नहीं कर सकता. तो ये नौजवान, अब देखिए जब फितने का वक्त आया, जब ट्रायल का वक्त आया, जब एक इम्तिहान का वक्त आया, तो ये यंग थे. कितने मजबूत होंगे वो, और कितने मजबूत होते हैं नौजवान अपने दीन के लिए. वो कितने मजबूत थे कि उन्होंने गार में रहना पसंद किया बनिस्बत लग्जेरियस लाइफ के. इन्हें कुर्बानी देने वाले नौजवान थे वो. और नौजवान कुर्बानी देने वाले होते हैं, वो हवाओं से लड़ जाते हैं. उसमें आता है ना कि मोमिन की जब सूरत बताई जाती है कि मोमिन कैसा होता है कि हो हल्का यारा तो बेरेशम की तरह नरम, रज़्मे हक़ बातिल हो तो फौलाद है मोमिन. तो आज भी ये मैसेज है नौजवानों के लिए कि आज हमारी कौम के नौजवान अगर बेदार हो जाएं, यकीन जानिए आज बिल्कुल तस्वीर का रुख पलट जाए, कुछ से कुछ हो जाए. नौजवानों के लिए सभी का, मुझे तो लगता है कि हम सब के दिल की आवाज होगी. हर दर्दमंद दिल रखने वाली माँ और हर दर्दमंद मुसलमान की आवाज होगी कि वो चाहते हैं कि वो मुसलमानों को जगाएं, और मुसलमानों में खासतौर से जो हमारी यंग जनरेशन है उनको जगाएं. तो ऐ नौजवानों, अल्लाह ताला ने तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंट रखा है, बहुत हिम्मत रखी है, बहुत ताकत रखी है. अल्लामा इकबाल ने इसलिए कहा था ना कि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में. जब नौजवान बेदार हो जाते हैं ना, जब जवानों के अंदर एक काम करने की उमंग, एक जज्बा, एक तड़प पैदा हो जाती है, यकीन जाने फिर वो सामने देखते नहीं कि दरिया है या समंदर है या पहाड़ है या लोहा है, वो हर चीज से गुजरने का अज़्म रखते हैं माशाल्लाह. और ये किया था हमारे नौजवान लोगों ने. तारिक बिन जियाद, मोहम्मद बिन कासिम, आप देखिए सब यंग थे, नौजवान थे ये सारे लोग, कि जब सामने दरिया आया तो उन लोगों ने उस दरिया की परवाह नहीं की. जब उनको मालूम था कि हम ये दरिया को क्रॉस करके आगे जाना है मुसलमानों को, तो तारिक बिन जियाद घोड़े को लेकर दरिया में कूद पड़े, और उनको देखकर उनकी पूरी फौज दरिया में कूद पड़ी. तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने. ये थे वो हमारे कौम के नौजवान. हमारी सुनहरी तारीख इस बात की गवाह है कि नौजवानों ने जो काम किया, या जवानों ने जो काम किया, वो कोई और न कर सका माशाल्लाह. तो आज भी हमारे कौम के नौजवान अगर उठ खड़े हों तो यकीन जानिए कि आज दुनिया के नक्शे पर मुसलमानों की तस्वीर कुछ और तरीके से पेश हो सकती है, कुछ और तरीके से आ सकती है. आज कहाँ है हमारे वो नौजवान? आप देखें अल्लाह के रसूल के साथ ही एक किताब का नाम है, शायद अगर मैं गलती ना कर रही हूँ तो कंपेनियंस अराउंड द प्रॉफिट्स के नाम से एक किताब है, जिसमें सारे नौजवान सहाबा का बताया गया है कि आप सल्लल्लाहु के जो साथी थे, जो शुरू में ईमान लाने वाले लोग थे, आप देखिए सब के सब नौजवान थे. अक्सरियत नौजवानों की थी. अली रदी अल्लाह अन्हु, उस्मान रदी अल्लाह अन्हु, तलहा, जुबैर बिन अवाम, अरकम बिन अबी अरकम,
خباب بن ارت، اور بھی بہت سارے جتنے صحابہ آپ دیکھیں جو بالکل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، سب کے سب نوجوان تھے. آپ دیکھیں کیسے انہوں نے چینج کیا. اور اسی لیے ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی فتیہ کا ذکر کیا ہے. وہم شباب، یہ نوجوان تھے. وہم اقبل للحق، وہ سب سے پہلے حق کو قبول کرتے ہیں. وأحد للسبیل من الشیوخ، اور جو بڑے عمر کے لوگ ہوتے ہیں ان سے زیادہ وہ سیدھے راستے پر ہوتے ہیں. کیوں؟ الذین قد اتوا وانغمسوا فی دین الباطل، کیونکہ جو بڑے بڑے جو بڑی بڑی ایج کے لوگ ہوتے ہیں وہ ایکچولی مداہنت برتتے ہیں. ان کو رسم و رواج، معاشرے کا پریشر ہوتا ہے ان کے اوپر. وہ تھوڑے سے کیا ہو جاتے ہیں کہ اچھا کیا کہنا چاہیے اس کو، اس کے لیے ایک بہت اچھا لفظ ہے کہ کمپرومائز کرنے والے ہوتے ہیں. وہ لوگ جو بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں ان کو کمپرومائز کرنا زیادہ آتا ہے بنسبت مقابلے پر کھڑے ہو جانا. تو اللہ کے رسول کے پاس کے سارے لوگ جو تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ نوجوان تھے، جبکہ جو شیوخ تھے، جو ایجڈ لوگ تھے، وہ دین باطل پر ڈٹے رہے. وَلِهَذَا كَانَ أَكْثَرُ الْمُسْتَجِيبِينَ لِلَّهِ تَعَالَى وَلِرَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم شبابًا، اسی لیے اکثر جو اللہ کے رسول کو جن لوگوں نے جواب دیا، اللہ اور اللہ کے رسول کے پکار پر لبیک کہا یا اسلام قبول کرنے کے لیے جو لوگ آگے بڑھے وہ شباب تھے. وَأَمَّا الْمَشَائِخُ مِنْ قُرَيْشَ فَآمَتَهُمْ بِقَوْا عَلَى دِينِهِمْ وَلَمْ يُسَلِّمْ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، اور قریش میں سے جو مشائخ تھے، جو بڑی بڑی ایج کے لوگ تھے، ان لوگوں نے کیا کیا؟ وہ پیچھے رہے. انہوں نے اپنے پرانے دین پر رہنا گوارا کیا اور کم ہی اس میں سے ایمان لائے، کم ہی اس میں سے اسلام لائے. کتنی صحیح بات ہے. تو نوجوان ایکچولی آپ دیکھیں کہ میں تو کہتی کہ اس کے اوپر ہم جتنا کہیں کم ہے، لیکن اگر آپ آج تصویر دیکھیں گے نوجوانوں کی تو آج ہمارے نوجوانوں کو آرام کی عادت زیادہ ہو گئی ہے. لڑکیوں کی طرح خوبصورت بننے کا شوق زیادہ سوار ہو گیا ہے. پہلے سنتے آئے تھے، مجھے تو اتنی حیرت ہوتی ہے سن کے. جب میں نے یہ سنا تو میں تو میری عقل حیران اور پریشان ہو گئی. یقین جانیے میں دنگ رہ گئی سن کر. کتنی دیر تک مجھے یقین نہیں آیا. میں نے یہ بھی سنا کہ مردوں کے بھی پارلر ہیں اور وہاں مردوں کے لیے بھی اسی طرح سے اسکن کو اور کس طرح سے خوبصورت بنایا جا سکتا ہے وہ اس طرح سے کیا جاتا ہے. واللہ عالم. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ سب ہمارے نوجوانوں کو محفوظ رکھے اس سے کہ لڑکیوں کے لیے سنا تھا کہ پارلر ہوتے ہیں اور لڑکیاں وہاں جا کر اپنے آپ کو خوبصورت بناتی ہیں. لڑکوں کو خوبصورت بننے کی بھلا کیا ضرورت؟ کیا اللہ تعالیٰ رحم فرمائے مردان کی خوبصورتی میں ہوتی ہے؟ نوجوانوں کو تو تصور آتا ہے، تو کیسا تصور آتا ہے. اور خوبصورت نوجوان تو وہی ہوگا جو اپنے رسول کی سنت کو فالو کرے گا، جس کے چہرے پر داڑھی ہوگی. اس سے بڑھ کر تو کوئی اور خوبصورت ہو ہی نہیں سکتا. تو بہرحال علامہ اقبال نے ہی کہا تھا نا کہ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہے ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. تو وہ قوم کیا ترقی کرے جس کا نوجوان آئینہ خانے میں کھو کر رہ گیا. واقعی میں وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی جس کے نوجوانوں کو صرف آئینہ دیکھنے سے فرصت نہ ہو. ہمارے نوجوانوں کو سٹائل کیا ہو گیا ہے؟ بس بالوں میں ہاتھ پھیرنا، ایک سٹائل سے بالوں میں ہاتھ گھمانا ہے نا. آپ تصور کریں کہ آج کے نوجوان کیا کرتے ہیں؟ بس ایک ہاتھ جیب میں اور ایک ہاتھ سر پر، ان کے بالوں کو اس طرح سے سر میں ہاتھ ڈال کر سٹائل سے جھٹکے دینا. یہ نوجوانوں کا کام ہے، بس یعنی صرف اپنے سر کو جھٹکا دینا. نوجوانوں میں تو ہمت ہوتی ہے، امنگیں ہوتی ہیں، پہاڑوں کو توڑنے کا جذبہ ہوتا ہے ان کے اندر، پہاڑوں کو سر کرنے کا جذبہ ہوتا ہے. بوڑھے لوگ نہیں کر سکتے، ایجڈ لوگ نہیں کر سکتے. ویسے بھی آج کل ہم لوگوں کے گھٹنوں میں درد ہو جا رہا ہے 30 سال کے بعد ہی. ہر ایک کو آج کل بیک پین، گھٹنوں میں درد، پیروں میں درد، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہ ہمارے حال پر رحم فرمائے کہ ہم تو صحیح سے سجدہ نہیں کر سک رہے 30-40 سال کے بعد، تو ہم اور دوسرے کام کیا کریں گے. پھر اگر نوجوان بھی اگر صرف آئینے دیکھنے میں رہ جائیں تو پھر ہماری قوم، ہماری مسلمان قوم کیا ایجادات کرے گی، کیا ترقی کرے گی. ہم کو تو ایکسپلور کرنا ہے پوری دنیا کو، ہم کو تو ریسرچ کے کام کرنا ہے، تحقیقات کرنی ہے، ہم کو زمین کو کھودنا ہے، دیکھنا ہے، تحقیق کر کے نئی نئی ایجادات کرنی ہے تاکہ اللہ پر ایمان مزید بڑھے ہمارا. لیکن ہمارے مسلمان نوجوان کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. تو یہ نوجوان ہی ہوتے ہیں جو کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، ان کے اندر ایک طلب ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے. اور اللہ کے رسول کے ارد گرد اگر آپ لوگوں کو دیکھیں گے تو وہ بھی نوجوان تھے. نوجوان جو چینج لا سکتے ہیں وہ کوئی اور نہیں لا سکتا. لیکن نوجوانوں کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں نگیٹو بھی ہو سکتے ہیں اور پازیٹیو بھی.
توڑ پھوڑ کون کرتا ہے؟ نوجوان ہی کرتے ہیں. اگر آپ کالج لائف دیکھیں یا پھر باہر بھی آپ دیکھیں، سڑکوں پر، روڈز پر اگر کوئی انقلاب لانا ہو تو اس میں بہت سارے لوگ جو ہے غلط رخ پر بھی چلے جاتے ہیں. جیسے قوم سمود کے جو نوجوان تھے وہ غلط رخ پر چلے گئے تھے، لیکن آپ دیکھیں اللہ کے رسول کے ساتھ ہی ان لوگوں نے کتنا کنسٹرکٹیو کام کیا. پھر اصحاب کہف کو آپ دیکھیں تو فساد پھیلانا یہ بھی یوتھ کا ہی کام ہوتا ہے. تو یوتھ میں اچھے اور برے دونوں ہوتے ہیں. اگر آپ کالج میں دیکھیں گے تو کالج میں جتنی جو سیاسی چیزیں ہوتی ہیں یا سیاسی پارٹیز کا آپس میں لڑائی وغیرہ ہوتی ہے تو وہ یوتھ ہی کرتے ہیں، لیکن ان کو صحیح رخ پر رکھ کر صحیح کام کروانا یہ بھی نوجوان ہی کر سکتے ہیں. تو کیوں یوتھ کی بات کی گئی؟ اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی فتیتن کا لفظ یہاں دوبارہ کیوں استعمال کیا ہے، کیوں اس پر فوکس کیا اور کیوں دوبارہ ذکر کیا گیا ہے؟ یہ نوجوان ہوتے ہیں، یہ را مٹیریل کی طرح ہوتے ہیں، ایمان نکھر کر آتا ہے ان کے اندر. ینگ مین اینڈ ینگ وومین، آپ سے نے تعریف بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ امیزڈ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے یہ وہ 7 لوگ ہوں گے جو آسمان کے سائے میں ہوں گے. یہ حدیث قدسی ہے، اس کے لیے جو لفظ آتا ہے حدیث میں، وہ 7 لوگ جو آسمان کے سائے میں ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کے سائے میں ہوں گے. شاب نشات فی عباد اللہ، وہ نوجوان. اور شابن کا لفظ اسپیشلی 20 سال کے لوگوں کے لیے، 20 سال کے یوتھ کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ شابن وہ ینگ پرسن جس کا دل عبادت میں اٹکا رہے، نوجوانی اس کی عبادت میں گزرے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو نوجوان ہوتے ہیں ان کے اندر دنیا کی طرف اٹریکٹ ہونے کا جذبہ زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے اس دنیا کے اٹریکشن کو چھوڑ کر کس طرف رخ کیا؟ اپنا اللہ تعالیٰ کی طرف. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے پھر ان کو کیا کیا؟ جب انہوں نے ایمان کے ساتھ ہماری طرف ایک قدم بڑھایا، وزدناہم ہدا، ہم نے ان کو کیا کر دیا؟ ہدایت میں ہم نے ان کو اور بڑھا دیا، انکریز کر دی ہدایت ان کی. آپ ایک قدم آئیے اللہ کی طرف، اللہ تعالیٰ 10 قدم آتا ہے. آپ چل کر اللہ کی طرف جائیں، اللہ تعالیٰ دوڑ کر آپ کی طرف آتا ہے. اور ایمان بھی کم اور زیادہ ہوتا ہے. اور یہی وہ والی آیت ہے جو ہم جانتے ہیں کہ ایک فرقہ ایسا پیدا ہوا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اور خلفائے راشدین کی وفات کے بعد، معتزلہ فرقہ جس کو کہتے ہیں. اور اس میں سے کچھ ایک اور گروپ تھا، الگ الگ فرقوں کے نام تھے، جہمیہ، قدریہ، مرجیہ فرقہ. ان میں سے ایک فرقے نے یہ کہا تھا کہ ایمان کچھ گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، بس ایمان جو ہے وہ ایمان ہے. اور ان لوگوں نے اس سے انکار کیا تھا کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے. اسی لیے امام بخاری نے اپنی کتاب لکھی صحیح بخاری. تو اسی عقیدے کو ریجیکٹ کرنے کے لیے امام بخاری اسپیشل یہ آیت لائے ہیں کہ ایمان زیادہ ہوتا ہے اور کم ہوتا ہے. یہ ایک بیسک عقیدہ ہے جس پر ہمیں ایمان رکھنا چاہیے. تو کچھ لوگوں کے عقیدے غلط ہو گئے تھے تو امام بخاری اسے ریفیوز کرنے کے لیے، اسے ریجیکٹ کرنے کے لیے یہ آیت لائے ہیں کہ ہدایت ملتی ہے اور اس میں کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے ہدایت. وزدناہم ہدا، ہم نے ان کو ہدایت میں زیادہ کر دیا، ان کے ایمان میں ہم نے زیادہ کر دیا. اب یہاں ایک اور بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ ہم کیسے بڑھائیں اپنا ایمان، یہ کیسے اپنے اندر کی ہدایت ہم بڑھائیں، یا ہدایت کیسے ہم حاصل کریں. تو نیک اعمال، گڈ ڈیڈز جو ہے وہ انسان کو آگے بڑھاتے ہیں. دین کے لیے اگر آپ ایک قدم اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اگلا قدم اٹھانا آسان کر دیتا ہے. ایک نیکی کرتے ہیں تو اگلی نیکی کرنا آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہے. ایک بار آپ اسٹارٹ کریں گے، آسانیاں آتی چلی جائیں گی، اور جو پاتھ ہے آپ کے لیے بیکم ایزیئر، آسان سے آسان ہوتا چلا جائے گا آپ کا راستہ، ایمان کے راستے پر چلنا آپ کو. تو کیسے؟ جب ہم اپنا ایمان شو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے تو اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کرتا ہے. سبحان اللہ. تو بہرحال آپ کھڑے ہوں، آپ اللہ کی راہ میں نکلیں، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو آسانی مہیا کرتا ہے، آپ کے لیے راستے کھولتا چلا جاتا ہے اور آپ پھر اس راستے میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. آگے دیکھیے آیت نمبر 14. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں گے. اگر ہم ایسا کریں گے تو بالکل بیجا بات کریں گے. اب آپ دیکھیے کہ جیسے ہی آپ اللہ کے راستے پر قدم رکھتے ہیں، جیسے ہی آپ اپنے ایمان کو شو کرتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ وہ ربتنا، دلوں کو جوڑ دیتا ہے. اور یہ لفظ ہر جگہ نہیں آتا ہے، یہ اسپیشل لفظ ہے.
یہ لفظ آپ کو یاد ہوگا اگر آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا قصہ پڑھا ہوگا قرآن میں، تو آپ کو یہ وہاں بھی ملے گا کہ لولا الربتنا علی قلبها، اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے تو بہت جلد تھا کہ وہ بات کو یعنی اس جو بات کو راز رکھا گیا تھا وہ راز کو وہ افشا کر دیتی۔ تو یہ ایکچولی یہ ربتنا کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ اپنے ایمان کو شو کرتے ہیں۔ ایک طرح سے یہ الہام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی ان نوجوانوں نے جب کہا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ جب وہ نوجوان کھڑے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، ان کو ایک الہام ہوا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ اور غار کی طرف چلے جاؤ، اور انہوں نے ساتھ میں اپنے ڈاگ کو بھی لے لیا ہے نا۔ تو انہیں جو سامان اس وقت انہوں نے اپنے ساتھ، جیسے کہ سکوں کا ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس انہوں نے کیا کیا، اپنے جیب سے سکے نکالے اور کہا کہ جاؤ کوئی اچھا سا کھانا لے کر آئے پاکیزہ۔ تو مطلب انہوں نے کچھ چند سکے بھی اپنے ساتھ رکھے۔ یہ سب کیا تھا؟ الہام تھا اللہ کی طرف سے۔ تو آپ اپنا ایمان جب اللہ تعالیٰ کے سامنے شو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے کام میں برکت دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو موو کرنا سکھا دیتا ہے کہ موو کرنا ہے تو کیسے موو کرنا ہے، حرکت کرنی ہے تو کیسے حرکت کرنی ہے، کس طرف رخ کرنا ہے، کہاں جانا ہے، اللہ تعالیٰ گائیڈ کرتا ہے۔ ربتنا، آپ سوچیں کہ اتنا بڑا کنگ، اس کے سامنے آپ کھڑے ہو گئے ہیں اور آپ چند نوجوان ہیں، اس کی عدالت، اس کی کورٹ، اس کی آرمی، اس کے بڑے بڑے سردار، اس کنگ کے، اس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ حالانکہ یہ نوجوان تھے، بہادر تھے، لیکن پھر بھی خطرناک سچویشن تھی نا، ایک خوف تو ہوتا ہے۔ تو ربتنا، آپ کا گڈ کیریکٹر ایکچولی اللہ تعالیٰ آپ کے گڈ کیریکٹر کو دیکھ کر، آپ کے ایمان کو دیکھ کر، آپ کی ایمان کے لیے تڑپ اور اس کو محفوظ رکھنے کی طلب کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ ایسے وقت آپ کے دل کو مضبوط کر دیتا ہے، اسٹرانگ کر دیتا ہے۔ اور یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، کوئی انسان کے بس کی بات ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مضبوط کرتا ہے ایمان کی وجہ سے، مزید اسٹرینتھ آتی ہے، آپ کو مزید قوت ملتی ہے۔ پھر آپ پہاڑ سر کرنے لگتے ہیں، پھر آپ غاروں میں جا کر پناہ بھی لیتے ہیں۔ اگر آپ کو وہاں پر کچھ تکلیف بھی ہوتی ہے، کوئی پریشانی بھی ہوتی ہے، جیسے کہ ہجرت کی تھی صحابہ کرام نے، ہجرت کا سفر کوئی آسان نہیں تھا۔ پھر وہ لوگ جہاد میں نکل جاتے تھے، جہاد کا سفر بھی کوئی آسان نہیں تھا۔ مدینہ وہ لوگ آئے مکہ چھوڑ کر، وہاں پر ان کے کوئی بزنس نہیں تھے۔ مکہ میں وہ لوگ بڑے بڑے گھروں کے مالک تھے، مدینہ میں آ کر ان کو کسی کے ساتھ گھر شیئر کرنا پڑا تھا۔ مکہ میں وہ لوگ کھیتی باڑی نہیں کرتے تھے، ان کے پاس بزنس تھے ان کے بڑے بڑے، وہ مالدار تھے، لیکن مدینہ آ کر ان کو کھیتی باڑی کرنے کا موقع یعنی کام کرنا پڑا۔ بعد میں بھلے ہی انہوں نے نہیں کیا، اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ جو مہاجرین ہیں وہ کھیتی باڑی کا کام نہیں جانتے، لہٰذا انصار سے آپ نے ریکویسٹ کی تھی۔ تو بہرحال یہ جو ربتنا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کو مضبوط کر دیا، یعنی آپ کی جو قوت ہے اندر سے، وہ آپ کا دل مضبوط ہو جاتا ہے، آپ ثابت قدم ہو جاتے ہیں۔ اور اسی لیے امام ابن القیم جوزی کہتے ہیں کہ الربط علی القلب اکثر الخذلان فالخذلان حلت من رباط التوفیق فیغفل عن ذکر ربہ ویتبع ہواہ ویسیر امرہ فروتا والربط علی القلب شدہ برباط التوفیق فیتصل بذکر ربہ ویتبع مرداتہ ویجتمع علیہ شملہ۔ یعنی یہ کیسے حاصل ہوگا، کیسے دل مضبوط ہوتا ہے؟ یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے۔ اور اللہ تعالیٰ کی توفیق کب ملتی ہے؟ چونکہ آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، آپ کے دل میں اللہ کی یاد ہوتی ہے۔ جیسے ہی انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوگا تو کیا ہوگا؟ پھر وہ خواہشات کے پیچھے پڑ جائے گا۔ جب وہ خواہشات کے پیچھے پڑے گا تو پھر وہ افراط و تفرید کا اس کا معاملہ ہو جائے گا، اس کے کام افراط اور تفرید پر مبنی ہوں گے۔ اور پھر یہ جو توفیق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رباط کی، یہ ہر ایک کو نہیں ملتی، یہ رب کے ذکر کی وجہ سے ملتی ہے۔ جب بندہ اللہ کی مرضی پر چلتا ہے، جب بندہ اللہ تعالیٰ کی اتباع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کی پیروی کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مضبوط کر دیتا ہے۔ پھر امام بغوی کہتے ہیں کہ یہ ربطنا کیا ہے، یہ رباط کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ صبر اور ثابت قدمی، یہ رباط ہے۔ اور یہ ایکچولی یہ قوت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، جو کہ ایک نور کی صورت میں، ایمان پھر نور کی صورت میں جگمگاتا ہے، یہاں تک کہ انسان صبر کرتا ہے اور اس کو اس پر تکلیف نہیں ہوتی، پھر وہ صبر کرتا ہے اور وہ ہجرت کر جاتا ہے، اپنے لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی قوم کو چھوڑتا ہے، اپنے بہت سارے فائدوں کو چھوڑ دیتا ہے،
عزت کو چھوڑتا ہے، عیش و آرام کو چھوڑتا ہے، دین کی خاطر وہ ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، تو یہ نور کا ایمان ہوتا ہے ایکچولی، جو اللہ تعالیٰ اس کے اندر اضافہ کرتا ہے، یہ رباط ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، اور یہ بہت ضروری ہے، یقین جانیے۔ دین کی راہ میں چلتے ہوئے اگر آپ تھوڑے دلے ہوئے اور آپ چھوٹے دل کے مالک ہوئے، تنگ دل ہوئے، تو آپ تو چھوٹی سی تکلیف بھی آئی راستے میں دین کے معاملے میں تو آپ کہیں کہ لو بھائی اب تو یہ سب معاملہ تھا کہ میں نہیں کچھ کام کرتی۔ آج کل ہمارا معاملہ کیا ہو گیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم اس وقت دین کا کام کریں گے جب ہمارے لیے ریڈ کارپیٹ بچھایا جائے، جب پھولوں کے ہار سے ہمارا استقبال کیا جائے، ہمارے اوپر پھول نچھاور کیے جائیں، یعنی موسم ہمارے لیے سازگار ہو۔ جب پلیزنٹ موسم ہوگا جب ہم کلاسز میں آئیں گے، جب پلیزنٹ موسم ہوگا تب ہم درس و دروس میں آئیں گے۔ ابھی تو بہت بارش ہے تو ہم نہیں آ سکتے، بہت سردی ہے تو ہم نہیں آ سکتے، سردی ہو جائے گی، ہم کو زکام، ہم کو نزلہ ہو جائے گا۔ ابھی بہت تیز دھوپ ہے تو ہم نہیں آ سکتے، ہم گرمی سے پگھل جائیں گے نا، کیونکہ ہم تو موم کے بنے ہوئے ہیں، نازک ہیں ہم بہت۔ تو ہم نے اپنے آپ کو اتنا آرام پسند، اتنا عیش پسند بنا لیا ہے کہ دین کا کام کرنا ہے تو وہ بھی ہم ہماری مرضی کے حساب سے کریں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کیا کریں، 2 گھنٹے تو ہم کو بچوں کو کھانا کھلانے میں لگتے ہیں، ہم نہیں آ سکتے۔ یہ جملہ سن کر تو اتنی حیرانی ہوتی کہ 2 گھنٹے آپ اپنے بچوں کو کھانا کھلانے میں لگا رہے ہیں، آپ نے اپنے بچوں کو کس قدر بگاڑ دیا ہے کہ 2 گھنٹے کھانا کھانے میں لگا رہے ہیں آپ کے بچے ایک ٹائم کا کھانا کھانے میں، تو مطلب 2 ٹائم کا کھانا کھانے کے لیے 4 گھنٹے آپ کس میں جائیں گے؟ پھر باقی کے کام آپ کیسے کریں گے؟ آپ اچھے خوشی اور خضوع کے ساتھ نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ قرآن کیسے پڑھنا ہوگا آپ کا؟ یہ اور بھی بہت سارے کام ہیں، صرف دین کے ہی کام نہیں ہے، دنیا کے بھی کام ہیں۔ تو ہم نے کیوں لائف کو ایسا بنا لیا؟ ہم نے کیوں یہ سوچ لیا کہ پوری دنیا کی جو زندگی ہے صرف مجھے میرے مرضی کے حساب سے گزارنی ہے؟ نہیں، بلکہ ہم کو یہ زندگی اللہ کی مرضی کے حساب سے گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں امتحان اور آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ ایکم احسن عملا، کون تم میں سے اچھے عمل کرتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے بھیجا ہے۔ تو ہمیں تو یہ کام کرتے چلے جانا ہے، ہمیں اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا ہے، ہمیں دوسروں کے ایمان کی بھی فکر کرنی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، اذ قاموا، یہاں پر بھی آپ دیکھیں جب وہ کھڑے ہو گئے، اور یہ معمولی بات نہیں، کھڑے ہونا، ایک بادشاہ کے سامنے کھڑے ہونا، ایک بادشاہ کے سامنے وہ جو کہہ رہا ہے اس کی بات کا انکار، اور وہ بھی کیوں؟ جب انہوں نے کہا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، اپنے رب کا تعارف کروا رہے ہیں وہ، سبحان اللہ۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی آپ دیکھیں خوف آیا تھا نہیں آیا تھا، جب انہوں نے کہا، جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جاؤ فرعون کی طرف، وہ سرکش ہو گیا ہے، تو انہوں نے کہا مجھ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے خوف ہے، کیونکہ میں اس کے ہاں پہلے رہ چکا ہوں، اور مجھ سے وہاں ایک کام بھی سرزد ہو گیا جس کی وجہ سے وہ مجھے ڈھونڈ رہے ہیں، مجھے پکڑنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی وزیر مقرر کر دے، میرا کوئی بھائی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو ساتھ میں بھیجا ان کے۔ تو یہ انسان ہے نا، انسان ایک بادشاہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے انسان واقعی میں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ بادشاہ ہے تو اس کے پاس بہت ساری قوت ہے، فی الحال اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے قوت وہ، تو وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو زمین اور آسمان کا رب ہے، ہم ہرگز نہیں پکاریں گے اس کو چھوڑ کر کسی اور کو۔ یہ جو تم نے الہ بنا رکھے ہیں ان الہوں کو ہم کیوں پکارے؟ اصل دین تو یہ ہے کہ اللہ کو پکارا جائے، اور یہ تو تم ڈپلیکیٹ دین لے آئے ہو۔ کیونکہ جب وہ کھڑے ہو گئے، یہ ان کی بہادری تھی، اپنے رب کا تعارف کروایا اور کہا کہ ہم کسی اور کو نہیں پکار سکتے۔ کیوں نہیں پکار سکتے؟ کیونکہ یہ جھوٹ بات ہے کسی اور کو پکارنا۔ اصل بات کیا ہے؟ کیونکہ وہ نوجوان جانتے تھے، جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا نا کہ کچھ موحد بچ گئے تھے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے اصل فالوورز تھے وہ چند بچے تھے بس۔ تو اب یہ نوجوان ان لوگوں میں سے ہو گئے، جو موحد بچے تھے وہ انہی میں سے تھے۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت جب یہ کھڑے ہوئے نوجوان، تو اس وقت وہاں کی سوسائٹی میں کچھ اور موحد ہوں، اور وہ وہاں پر پھر سب مل گئے ہوں، یعنی جب اس بادشاہ کے سامنے پھر وہ سب لوگ ایک ہو گئے ہوں، اور انہوں نے کہا کہ ہم کسی اور کو کیسے پکاریں، ایک الہ کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہم کسی کو کیسے پکاریں؟ اگر ہم ایسا کرتے ہیں، یعنی اگر ہم کسی دوسرے الہ کو پکارتے ہیں، لقد قلنا، اگر ہم ایسا کہیں گے، اذن شتتا، شتتا کہتے ہیں شین تو اس کا روٹ ورڈ ہے، انکریکٹ اسٹیٹمنٹ، یعنی الکثرت فی المبالغہ کے لیے لفظ آتا ہے، ایگزیجریشن کے لیے، کریزی، یعنی وہ پبلکلی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم تو یہ الٹا کام کریں گے، یہ تو بہت ہی بری بات ہو جائے گی۔ اور آپ دیکھیں سبحان اللہ کتنا بہترین نقطہ ہے یہاں پر بھی، کہ جب بھی دین کا دائی جب کوئی کام کرتا ہے،
دین کا دائی جب کوئی بات کرتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا ہے انگلی اٹھا کے کہ تم خراب ہو، تم خراب ہو، تم خراب ہو، تم مشرک ہو، تم مشرک ہو، تمہارا عقیدہ غلط ہے، تم رانگ ہو. نہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ تم جو ہے غلط الہوں کو پکارے ہو، تم نہیں کہتے ہیں وہ، بلکہ کیا کہتے ہیں کہ اگر ہم ایسا کریں گے، اگر ہم ایسا کرتے ہیں، جو یہاں پر آیا ہے لفظ ایزن شتتا، جب اگر ہم ایسا کریں تو شتتا، ہمارا معاملہ بالکل ہی غلط ہو جائے گا پھر تو، یعنی ہم تو پھر بہت بڑا برا کام کریں گے. یہ تو ایک بہت ہی غلط بات ہو جائے گی، ایک رانگ اسٹیٹمنٹ ہوگا، ایک غلط بات ہوگی جب ہم اپنے رب کو چھوڑ کر کسی اور کو پکاریں. تو دل تو ان کے اسکیئرڈ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو مضبوط کیا. ان کی کمیونٹی ان کو تھریٹین کر رہی تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک اللہ کو بلانا چاہتے تھے، ایک اللہ کو پکارنا چاہتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ان کے ساتھ آئی اور انہوں نے وہ فزیکلی بھی کھڑے ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی اسٹرینتھ دے دی، طاقت دے دی، اور اسپرچولی بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو پروٹیکٹ کیا، ان کا ایمان بھی بچایا. اور انہوں نے فزیکلی ایکشن لیا. جب انہوں نے ایکشن لیا تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مزید مضبوط کر دیا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب رومن لیڈرز ان کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے. یہ نہیں کہا کہ تم نہیں مانتے، بلکہ انہوں نے وی کا لفظ استعمال کیا، ہم کا لفظ استعمال کیا. تو حالانکہ جو غلطی تھی، جو فالٹ تھا، وہ مشرک کمیونٹی کا تھا، لیکن انہوں نے آپ دیکھیں کہ یہ وزڈم ہے، یہ عقل مندی ہے، یہ حکمت ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم فول ہو، تم بے وقوف ہو، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم خطا کار ہوں گے، ہم گنہگار ہوں گے اگر ہم ایسا کام کریں. تو فوڈ فار تھاٹ جو ہو سکتا ہے کہ اگر آپ سامنے والے کو تم کہہ کر بلیم کریں گے، اگر ہم ایسا کرتے ہیں کہ تم خراب ہو، تم خراب ہو، تم خراب ہو، اور سب سامنے والے پر الزام ڈال دیں، تو کون سنے گا ہماری بات؟ دین کے دائی کی بات کون سن سکتا ہے پھر؟ تو آپ دیکھیں کہ یہ کتنا بہترین انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ اگر ہم ایسا کر لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ تو بہت ہی بری بات ہوگی، یہ تو بہت ہی غلط بات ہوگی، یہ بہت ہی الگ معاملہ ہو جائے گا. تو ایک بار ترجمہ اور دیکھ لیجئے. جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں گے، اگر ہم ایسا کریں تو بالکل بیجا بات کریں گے. تو یہ ان کا یہاں پر اسٹیٹمنٹ تھا. سبحان اللہ، اس سے بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ایک دین کے دائی کو کیسے ہونا چاہیے، اس کا طریقہ کار کیا ہو، جب وہ پبلکلی بات کرے گا تو کیسے بات کرے گا، کہ وہ سامنے والے کی غلطیاں پن پوائنٹ کر کے بتاتا جائے گا، یا وہ اس بات کو اپنی ذات پر لے کر، اپنے اوپر لے کر کہے گا کہ اگر ہم ایسا کرتے تو ہم تو بہت ہی برا کام کریں گے. اور کتنی حکمت والی بات ہے یہ، سبحان اللہ، اور بہت ہی بہترین نقطہ ہے جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے ان نوجوانوں سے. آپ دیکھیں ایک ایک لفظ میں اور ایک ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے کتنی حکمتیں پوشیدہ کر رکھی ہیں قرآن کی. اسی لیے اس کو جتنا ہم پڑھے کم ہے، اور سورہ کہف سے جتنا اسٹرانگ ہم اپنا رابطہ مضبوط کر سکتے ہیں ہم کرنے کی کوشش کریں، اپنے ریلیشن کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں. کیوں؟ کیونکہ یہ صورت یہ ہمیں دجال کے فتنے سے بچائے گی. اور دجال کا فتنہ جو ابھی مین فتنہ آنے والا ہے، یعنی دجال اٹ سیلف خود آئے گا، لیکن دجال کے آنے سے پہلے اس کے لیے زمین ہموار کی جا رہی ہے، اس کے لیے وہ گراؤنڈ تیار کیا جا رہا ہے، لوگوں کے اندر مٹیریلزم پیدا کیا جا رہا ہے، لوگوں کی سوچ میٹریلسٹک کی جا رہی ہے، لوگوں کے اندر مادہ پرستی پیدا کی جا رہی ہے کہ تم صرف دنیا 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 کے لیے سوچو، صرف لگزیریس لائف کے لیے سوچو، صرف تم دنیا کی زینت کا سوچو، تم آخرت کو بھول جاؤ. تم اس آخرت کو کیوں سوچتے ہو؟ کل کی کس نے دیکھا؟ کل کس نے دیکھا؟ آخرت آئے گی نہیں آئے گی کسے معلوم ہے؟ کل کی کل دیکھی جائے گی. بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، 4 دن کی زندگی ہے، خوب انجوائے کرو، کل تو پھر چلے جانا ہے یہاں سے. لہٰذا یہ سوچ پیدا کی جا رہی ہے، یہ سٹیج تیار کیا جا رہا ہے، دجال کے آنے سے پہلے دجال کے لیے گراؤنڈ تیار کیا جا رہا ہے. تو آج ہم مسلمان بھی اسی میں کھو کر رہ گئے ہیں کہ اسی روز و شب میں کھو کر نہ رہ جا. ہم مسلمانوں کو کھونا نہیں ہے اس روز و شب میں، ہمیں اس دنیا میں کھونا نہیں ہے، ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آخرت کی تیاری کرنی ہے، ہمیں اپنی آخرت کو خوبصورت بنانا ہے، اور وہ ہم دنیا ہی میں کر سکتے ہیں. جب ہم آخرت کی فکر کریں گے اور آخرت کی سوچ رکھتے ہوئے اس دنیا میں عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی خوبصورت ہوگی اور آخرت بھی انشاءاللہ بہترین ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ان آیتوں پر ہمیں مزید غور و فکر کرنے والا بنائے، اس سے ہمیں حکمت کے موتی چننے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اور قرآن کے رشتے کو مضبوط کرے. ہم اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ اپنے فہم کو مزید بڑھانے والے بنے، اس میں غور و فکر کرنے والے بنے، اس میں تدبر کرنے والے بنے، اور اس قرآن میں جو چھپے ہوئے معجزات ہیں
اس کو ایکسپلور کر کے ہم اپنے ایمان کو مزید تازہ کریں اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا